السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी रुकू पारा नंबर 21 का। और सूरत अल-अनकबूत हमारी चल रही थी। और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर क्या इरशाद फरमाया और क्या अहकामात नाजिल किए, उनको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए पढ़ना सीखना सिखाना और इस पर अमल करना आसान कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अकीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी इस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है और नमाज कायम कीजिए, नमाज यकीनन बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। वो नमाज जो इंसान पढ़ता हो और उसको बुराइयों से ना रोक सके तो इससे मुराद ये है कि इंसान हकीकत में नमाज के उस दर्जे तक नहीं पहुंचा। तो नमाज वो चीज है जो इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और हर नेकी का सवाब 10 गुना है। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि एक हर्फ अलिफ एक हर्फ और लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। ये कुरान की तिलावत करने का फायदा है। और कुरान की तिलावत के फायदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस आयत में खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके तमाम के तमाम मोमिनों को मुखातिब करना मकसूद है जो कि मक्का में काफिरों के हाथों तकलीफें उठा रहे थे। उनकी मुसीबतों को उनकी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे थे जो उनको तकलीफें पहुंचा रहे थे। अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को एक कुरान की तिलावत करने का, दूसरा नमाज पर हमेशगी उस पर इस्तिकामत हासिल करने का और तीसरा हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखने का हुक्म दिया है। तिलावत कुरान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे दिल में सब्र और बर्दाश्त पैदा होती है। सब्र और बर्दाश्त कब पैदा होगी? जब हम कुरान के तर्जुमे को सीखेंगे तो तभी हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा होगी। अल्लाह ताला हम अपनी आयतों से सब्र अता करेगा। जब हम उसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं खुलेगी जिससे हमारे दिलों को सब्र पहुंचे। लोग कहते हैं कि हम जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें सब्र नहीं आता, हमारे दिलों को सुकून नहीं आता। सुकून कैसे हासिल होगा जबकि हम में से कोई भी कुरान के तर्जुमे को नहीं समझता, कुरान की असल को नहीं समझता, कुरान की हकीकत को नहीं समझता। तो जब तक हम कुरान की हकीकत को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम में से कोई भी कुरान की असल तक नहीं पहुंच सकता। और कुरान की असल तक पहुंचने के लिए हम सब पर लाजिम है कि हम कुरान मजीद के कलमात को पढ़कर उसको तर्जुमा सीखने की और समझने की कोशिश करें। और जिस इंसान ने अल्लाह ताला ने फिर मजीद फरमाया कि ये जो नमाज है ये इंसान को बुरे कामों और बेहयाई से रोकती है और अल्लाह का जिक्र तो सबसे ही बड़ी चीज है। जो काम तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। बड़ी ही एक खूबसूरत बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग अगर जब किसी महफिल के अंदर बैठे होते हैं तो आप किसी महफिल के अंदर बैठकर आप दुनियादारी के भी कामों की बातें करते हैं, बहुत से मामलात भी डिस्कस करते हैं। तो फिर उसके अंदर अल्लाह ताला का भी जिक्र कर लेते हैं। तो फिर जब आप उस महफिल से उठते हैं तो जब महफिल से बर्खास्त होने की दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, जब ये दुआ पढ़ लेते हैं तो अगर उसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी अपनी रहमत से उस महफिल से उठने से कबल ही हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और उससे भी अहम तरीन बात कि वो महफिल जिसमें आपने थोड़ी सी देर अल्लाह का जिक्र कर लिया, तो वो महफिल में बैठना, उस महफिल में इतनी देर गुजारना, उस अल्लाह कि उसमें कोई गुनाह कबीरा नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो महफिल का जो भी टाइम पीरियड आपने गुजारा वो सारा का सारा अल्लाह ताला के जिक्र में शुमार किया जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला तो हमें हर हर तरह से नेकियां, रहमतें और बरकतें अता करना चाहता है, लेकिन हम हैं कि जो उन बरकतों को, रहमतों को और उन अनायतों को समेटना नहीं चाहते। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया और अल्लाह ताला का जिक्र यकीनन बहुत बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो वो सब का सब अल्लाह ताला सबसे वाकिफ है और वो सब कुछ जानने वाला है।
پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا کہ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہو، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جو اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی مشرکوں کا دین تو سراسر باطل ہی ہے، مگر اہل کتاب کا دین اپنی اصل کے لحاظ سے سچا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس دین کے اندر بہت سی تحریفات کر لیں۔ تمہاری بحث کا انداز مشرکوں سے جداگانہ ہو جانا چاہیے کہ اور ان کے مذاہب میں جتنی بھی سچائی موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کس پر؟ جو اہل کتاب ہیں۔ پھر جس مقام سے اختلاف واقع ہوتا ہے وہ انہیں نرمی سے، خیر خواہی کے جذبے سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ بحث کا انداز یہ نہ ہو کہ دوسرے کو سراسر غلط اور نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے، بدقسمتی سے ہم تو مسلمان ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر تیار ہوتے ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ اتنا تلخ ترین رویہ رکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلک کے ساتھ دوسرے مسلک کا کوئی معلم بٹھا دیں تو وہ تھوڑا سا پہلے نرمی سے بات کرتے ہیں، پھر چیخ و پکار پر اتر آتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ بھی جب ایسی کوئی بات پیش آ جائے جس میں اختلاف نرمی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم تو ان کے ساتھ وہ حال کرتے ہیں جو ہم مشرکوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اور مشرکوں کے ساتھ ہماری بحث ہی نہیں ہوتی، ہم ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمیں کوئی آر محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پر ضرور شک کرتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ مکمل امی تھے، حتیٰ کہ قرآن کا علم آ جانے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معجزہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے لکھنے کا حکم ہے یہاں پر۔ اس سے مراد یہ بھی بڑی اہم ترین چیز سمجھنے کو ہم سب کو ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیفٹ ہینڈڈ ہے تو رہنے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دائیں ہاتھ میں لکھنے کے اندر بھی یہ حکمتیں ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا کہ تم اس طرح سے کام کرو۔ پھر بہت سے لوگوں کے بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کے بچے لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو وہ کھانا بھی لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور والدین ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، کوئی بات نہیں جی، ان کا ہاتھ ہی لیفٹ چلتا ہے، ان کا رائٹ ہینڈ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، آپ کا بچہ جب وہ لکھنا جانتا ہی نہیں ہے، جب وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھنا شروع اس نے کیا تھا تو آپ نے اس کو روکا ہی نہیں۔ پھر جب والدین میں سے کوئی ایک لیفٹ ہینڈڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے بچے بھی اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو جس طرح لکھتا دیکھتے ہیں پھر وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پھر نسلیں انہی چیزوں پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقررہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ وہ کہیں سے بھی گھیرنے والی سے مراد کیا ہے کہ وہ جہنم کافروں کو کہیں سے بھی چھوڑے گی نہیں، ہر طرف سے، چاروں طرف سے گھیر کر اپنے اندر سمو لے گی۔ جس دن عذاب انہیں ان کی اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اگر تمہارے لیے تنگی کر دی گئی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مشقت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری زمین بہت وسیع ہے،
اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دنیا کے کسی کونے پر رزق دیتا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور جاؤ تو اللہ تمہیں وہاں پر بھی رزق عطا کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، یعنی کہ اونچے پہاڑوں میں، اونچی سب سے اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گی۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، اللہ کتنا ہی خوبصورت اجر ان کو دے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جانوروں کو دیکھا ہے کہ نہ جانور نہ پرندے، کچھ بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے رزق کو ذخیرہ کر کے کہیں بیٹھا ہوا ہو اور وہ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہو کے کئی سالوں تک وہ ذخیرہ کر کے رکھ لے۔ ہاں، جو چونٹیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنا رزق جو ہے وہ اکٹھا کر لیتی ہیں، وہ ایک شدید سردی کے موسم سے بچنے کے لیے گرمیوں میں نکلتی ہیں باہر، اور سردی کے لیے وہ کس چونٹیاں کیا کرتی ہیں، سٹور کر لیتی ہیں، کیونکہ اب انہیں پتا ہوتا ہے سردیوں میں باہر جو ہے وہ اتنا سردی شدید ہوگی، ان سے وہ شدت برداشت نہیں ہو سکے گی، اور پھر ان کو وہ رزق جو ہے جو گرمی میں زیادہ ملے گا وہ سردی میں اس انداز میں کم ہوگا۔ تو وہ ایک ان کی پلاننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں ہر طرف آپ کو چونٹیاں نظر آتی ہیں، جبکہ سردیوں میں وہ چونٹیاں نہیں ہوتی ایسے۔ گرمیوں میں ہر چیز کے اندر آپ کو چونٹیاں نظر آتی ہیں، چونٹے چونٹیاں ہر طرف آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے چونٹے بہت زیادہ آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا اپنا رزق اکٹھا کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جانور اور پرندے ہر وقت اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، کیونکہ وہ کماتے تو کچھ نہیں ہیں، جس طرح ہم انسان مشقت کرتے ہیں، کماتے ہیں، پھر پیسہ کما کر پھر ہم اپنا سامان زندگی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ہی ہیں جو ان کو رزق دیتے ہیں، اگر ہم ان کو رزق دینے پر قادر ہیں تو تمہیں بھی یقیناً رزق دینے پر قادر ہیں۔ باہر سٹریٹس میں دیکھیں کتنی بلیاں، کتنے کتے، کتنے چوہے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھوکے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو بھرتا ہے۔ کتنے پرندے آسمانوں میں آپ دیکھتے ہیں اڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبح وہ خالی جاتے ہیں اور واپس لوٹ کر آتے ہیں تو وہ پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، یہ توکل کی وجہ سے۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، یعنی تمہارے لیے کس نے ان کو مسخر کر دیا کہ وہ تمہارے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو رزق اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی ہے، یہ دنیا کی زندگی دل لگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور کھیل بھی ہے، تماشا بھی ہے، جس کو دیکھ کر دل محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، لیکن وہ آخرت کا گھر یقیناً اصلی ہے اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے تو یقیناً اس کے لیے محنت کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے، وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی یعنی وہ کیا ہے کہ جب انہیں نظر آتا ہے کہ کہیں پر بھی خشکی نہیں ہے، تو جب وہ سمندر کے اندر جب ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ کے سوا کوئی روگ انہیں اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات نہیں دے سکتا۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو امن دیتے ہیں تو وہ فوراً کے فوراً ہی انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس کی وہ ناشکری کریں۔ یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں، اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں ان چیزوں سے جو دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کا مال چھین لیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد جتنے بھی کعبہ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں، نہ مال نہ دولت کچھ بھی محفوظ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرم کو، خانہ کعبہ کو اور اس
کو خانہ کعبہ کو امن کا علاقہ بنایا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ قانون تھا کوئی جس قانون سے وہ ڈر کر امن تھا وہاں پر، در حقیقت یہ تھا، حالانکہ وہاں پہ بھی سارے جاہل لوگ تھے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو امن عطا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے علاقے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ راہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے ہی راستے کھولتا جائے گا۔ اس کی مثال آپ اپنی زندگی سے دیکھیے کہ آپ سے یہ صرف کوشش اور خواہش اور جستجو ہوئی ہوگی، اور پھر میرے رب نے کس طرح سے آپ سب کو اپنے دین سے اپنے قرآن سے جوڑ لیا۔ اس میں نہ میری کوئی طاقت ہے نہ آپ کی کوئی طاقت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاعت سے میرے رب نے ہمارے لیے یہ راستے آسان کیے، اور پھر میرا رب ہر طرف سے ہی راستے کھولتا ہی چلا گیا، کھولتا ہی چلا گیا۔ ہم اس علم کے سمندر میں ڈوبتے ہی چلے گئے، ڈوبتے ہی چلے گئے، اور یہ علم کا سمندر ایسا ہے کہ جتنا اس میں ڈوبو اتنی ہی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے لیے ہمیشہ ہی پیاسا رکھے، ہمارا دل کبھی نہ بھرے کہ ہم علم سے بس متنفر ہو کر علم سے دور ہٹ جائیں۔ اور رب کائنات سے یہ بھی دعا ہے کہ رب کائنات جو بھی علم ہمیں عطا کرے ہمیں اس علم کے لیے بعمل بھی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی اگلی سورہ کا، سورہ روم کا، اور جو کہ مکی سورہ ہے، قرآن کے اندر اس کا 30 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 84 نمبر ہے، رکوع اس کے 6 ہیں اور 20 ہی آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے اس کا کس سے؟ حروف مقطعات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ ایک جلدی سے چھوٹی سی میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کا حق ہونے پر ایک زبردست دلیل ہیں۔ ان کی پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ اگر آپ روم شکست کھا گیا، اگر آج روم شکست کھا گیا تو چند ہی سالوں بعد روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو انہیں بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا۔ اور قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی جبکہ ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب کی سرزمین میں تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مغلوب ہونے کے بعد پھر سے غالب آ جائیں گے، اور چند ہی سال میں اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ جسے چاہے نصرت بخشتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر میں ایک مختصر طور ترین کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بیان کر سکوں کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس وقت عرب کی جو آس پاس تھا وہاں پر دو بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی اہل روم والوں کے ساتھ ہی مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، اور قریش کے سفارت جو لوگ تھے، سفیر جو تھے، ان کو پوری طرح ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔
اور دوسری دوسری ایران کی حکومت جو جو دو وجوہات سے مشرکین مکہ سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے، ایرانی بھی مشرک تھے، اور جو مشرکین مکہ ہیں دونوں مشرک تھے۔ ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے، اور مشرکین مکہ مشرکین جو ہیں وہ بت پرست تھے۔ اور دوسرا یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مشرکین کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 ہجری میں ہوئی، 570 عیسوی میں، سوری ہجری میں نہیں، عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ عیسوی سال میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں عطا ہوئی۔ روم اور ایران میں جنگ جو ہے وہ 602 ہجری سے شروع ہو کر 614 سوری 602 عیسوی سے شروع ہو کر 614 عیسوی تک جاری رہی۔ اب دیکھیں کتنے سال، یہ تقریباً 12 سال کا عرصہ ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ ملی تھی 610 عیسوی میں۔ اور یہ جنگیں خبریں، یہ جنگی خبریں مکہ میں پہنچتی رہتی تھی۔ جب ایران کی فتح ہونے کی کوئی خبر آتی تو مشرکین مکہ بغلیں بجاتے، ناچتے گانتے، تالیاں بجاتے۔ تو تالیاں بجانے کا حکم جو ہے، تالیاں جو ہے وہ شرعی طور پر ممنوع ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں یہ تالیاں بجا بجا کر ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بغلیں بجاتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فال قرار دیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اور واقعہ بھی یہ تھا کہ 610 عیسوی کے بعد کی جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں رہ گئی، بلکہ اب یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن گئی تھی۔ 614 عیسوی میں خسرو پرویز نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر اور ایشیائی کے کوچک کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں پر شرط کیا رکھی کہ ہرقل قیصر روم کو ایرانی فوجوں نے قسطنطینیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا، اور رومیوں کا دار سلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین اٹھا کر لے گئے، اور قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کر ڈالا ہے، ایسے ہی ہم بھی تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ یہ آپ کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ کہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی بڑی شکست ایرانی ان کو دے چکے تھے، اور مشرکین مکہ ان آیات کا مسلسل مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ روم والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے، فتح دے۔ سیدنا ابوبکر نے اسی پیشن گوئی کی بنا پر مشرکین سے شرط باندھ لی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے۔ اس وقت تک شرط حرام نہیں کی گئی تھی، اس کے بعد شرط کو حرام کر دیا گیا۔ اب حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ قیصر روم نے اندر ہی اندر یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو ضرور واپس لے گا۔ ایک طرف تو اس نے اللہ کے حضور منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے ایران پر فتح دی تو حمص سے پیدل چل کر ایلیا یعنی کہ بیت المقدس تک پہنچوں گا، یعنی اتنا فاصلہ جو میں پیدل طے کروں گا۔ دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ ایک زبردست حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ 623 عیسوی میں اس نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا، اور آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام جو تھا وہاں پر ارمیا کو تباہ کر دیا۔ زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جہاں پر وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ایرانیوں کو فتح ہوئی تھی 614 عیسوی میں، یعنی کہ یہ ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا 602 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی تک، یہ 12 سال کا عرصہ جو ہے ان کی جنگ چلتی رہی۔ اور پھر جب رومیوں نے جب جنگ کا آغاز کیا تو 623 عیسوی میں کیا، اور ایرانیوں کو کے سب سے بڑے آتش کدے کو جب انہوں نے مکمل تباہ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور 623 عیسوی میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست دی۔ اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ روم نے بھی ایران کو شکست دے دی ہے اور اپنا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو دوہری خوشیاں ملی۔
جو بدر کے میدان میں خوشی ملی، اور دوسری روم والوں نے جو ایرانیوں کو شکست دی وہ بھی ملی، اور ان مشرکین مکہ کو دوہری ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے 100 اونٹ وصول کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدقہ کر دیے گئے، کیونکہ وہ شرط کے طور پر ان سے لیے گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دو۔ اس کو جاننا سمجھنا اس صورت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، اس صورت کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب اس کو جلدی سے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہر و پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مخلوق کو یہ ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، پھر سے اس کو دوبارہ سے پیدا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ عالی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے، اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے جو تمہیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنی 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 زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ مشرکین کے عقائد باطلہ سے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا کہ مشرکین اپنے عقائد باطلہ کی ایک دلیل یہ بھی دیتے تھے کہ اللہ اکیلا اس ساری کائنات کا انتظام کیسے سنبھال سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ کچھ اختیارات دوسری ہستیوں کے اندر بھی بانٹ دے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ ایسے بیہودہ اور عجیب و غریب باتیں جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اور آسمانوں اور زمین میں حمد اسی کو وہی ہے جس کی حمد کی جائے، اور وہی اس کا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حمد کیے جانے کے قابل ہے۔ نیز پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ تمسونا میں جو ہے وہ شام اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور جو پچھلا تیسرا پہر ہے اس میں یعنی عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ نماز کے بجائے اگر خود صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے تو یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا بھی حکم ہے۔ اگر ان دو آیات سے 4 نمازوں ہی کا وقت سمجھا جائے تو سورہ ہود کی آیت نمبر 14 کے اندر اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کو سامنے اگر رکھا جائے تو قرآن ہی سے 5 نمازوں کے اوقات کے بارے میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مختلف اوقات میں مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ سب کے سب اسی طرح سے زمین میں سے ایسے ہی اللہ کی خلقت نکالی جائے گی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کس طرح سے تخلیق کیا۔ مٹی جو بے جان تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر مختلف عناصر پائے جاتے ہیں، جیسے سوڈیم، کیلشیم، کاربن اور بہت سے دوسرے
دوسرے نمکیات بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو کتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی مٹی اٹھوا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ یعنی وہ جو ہمارے اندر منرلز اور جو ہمارے اندر جتنی بھی سوڈیم، کیلشیم، پوٹاشیم، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری یہی وجہ تھی کہ زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی کو اکٹھا کر کے انسان کو بنانے کے پیچھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں نکلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے زمین سے مٹی اٹھوا کر انسان کو بنایا۔ اور اسی لیے کوئی زمین کا کوئی حصہ جس طرح نرم، کوئی سخت، کوئی گندا، کوئی صاف، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نیچرز کا بنایا، کیونکہ اس کی تخلیق مختلف طرح کی مٹی سے کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں، اور ایک یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے۔ اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارا رات اور دن کا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر نیند جو آتی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیند دیتا ہے تھکاوٹ کے بعد۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور یہ کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، بارش کے آنے کی امید رکھتے ہو، اور ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے مر جانے کا، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا کر دیتا ہے۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو سمجھے، سوچے اور عقل سے کام لے، اس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں، یہ اپنے اپنے مدار میں جو گھوم رہی ہیں، زمین اور باقی تمام سیارے اور آسمان جو بغیر پلس کے کھڑا ہے، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے پکارے گا، تو تم سب کے سب زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ یعنی وہ جو نفخہ پھونکا جائے گا، پھر جب دانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو سارے کے سارے فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ ساری خلقت کو پیدا کیا، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوسری دفعہ وہ اٹھاتا، دوسری دفعہ پیدا کرتا۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بالاتر ہے، اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے؟ یعنی جتنا بھی غلام تمہارا کتنا ہی مددگار کیوں نہ ہو، تمہارا غلام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کیا تم اس کو اپنے مال کے اندر شریک بناؤ گے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، تو کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ یعنی وہ تمہارے ایکول آ کے کھڑا ہو جائے؟ تم اپنے مال کے لیے یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی انسان تمہارے جیسا ہی انسان، بالکل تمہارے جیسا، جو تم کوئی طاقت نہیں رکھتے، تم کسی اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، اپنا مال نہیں دے سکتے، تو پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اور تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال وہ لے لیں اور وہ پھر تمہارے برابر آ کے بیٹھ جائیں؟ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی بات کیسے باندھ سکتے ہو کہ ہم سارے انسان اللہ کے غلام ہیں، تمام کی تمام خلقت اللہ کی غلام ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر، اپنی وحدانیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لے، کسی کو شریک بنا لے، اپنی طاقت کے اندر کسی کو شریک بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل اور سمجھ کو اختیار کرو۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چل پڑے ہیں، تو اس شخص کو کون راستہ دکھائے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کی بینائی کو اللہ چھین لے، جس کو اللہ اندھیروں میں ڈال دے؟ اس کو روشنی کی طرف کوئی نہیں لے کر آ سکتا، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم کر لیں، اپنا رخ دین کی طرف پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رجوع کرنے والے بنو اور اس سے ڈرنے والے بنو، اور نماز کو بھی قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں۔
پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تم مزے اڑاؤ کہ جلد ہی تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے۔ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہیں جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیفیں مایوس ہو کے بفر پڑتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے اور پھر وہ تنگ بھی کر دیتا ہے۔ بے شک ان میں سے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ دار کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو۔ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو حق نہیں دیتے، باقی جو قرابت دار ہیں وہ تو دور چلے گئے، یہ ان کا حق ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھ کرتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ زندگی دی، پھر رزق دیا، پھر وہ موت دے گا، پھر وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک ہے میرا رب، بلند ہے میرا رب ان تمام باتوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ خشکی اور سمندر کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ کس وجہ سے فساد برپا ہو گیا؟ یہاں پر بر اور بحر سے مراد پورا مشرق وسطیٰ بھی ہو سکتا ہے، جو ان دنوں روم اور فارس کی جنگوں کی وجہ سے ظلم اور فساد کا گڑھ بن گیا تھا، اور عرب کا علاقہ بھی، کیونکہ اکثر عربی قبائل کا پیشہ بھی مار دھاڑ، لوٹ مار اور قتل و غارت تھا۔ آج آپ کو سب سے بہترین لوگ یہی لگتے ہیں کہ عرب والے سب سے اچھے ہیں، اور اس فساد سے محفوظ اگر کوئی جگہ تھی تو وہ صرف حرم مکہ تھا، اس کی حدود تھی۔ اور اس ظلم و ستم اور طغیانی کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، اللہ کے حضور پیش کی جانے کے بھی قائل نہیں تھے، اور اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے کے بھی کوئی امیدوار نہیں تھے۔ تو ہوا کیا کہ یہ ساری کی ساری سرزمین جو ہے یہ ظلم و ستم سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بحر اور بر میں، یعنی کہ سمندر اور خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، جس کی وجہ جو ہے لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے، جو وہ فساد برپا کر رہے ہیں دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھا دیں، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ ہر گھر سے کوئی بچہ، کوئی شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی قتل ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کے بدلے ان کو روک دے کہ وہ شاید اس غم کو پا کر رک جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ کہہ دو، آپ ان سے نبی کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف کیجئے۔ اکثر اس کے وہ زیادہ تر جو ہے اس کے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، وہ روز قیامت آ جائے، اور اس دن لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اس دن سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی کسی کافر کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں جا ملے، وہاں پر جا کے چھپ جائے اور کسی کو یہ بتا سکے کہ بیبی میں بھی ان کا ساتھی ہوں۔ اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اہل قرآن میں سے اٹھائے گا تو یقیناً ہماری بھی ایک الگ جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو سارا سامان تو وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، اپنی بہترین آخرت کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ،
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کس میں سے؟ آسمان اور بادل، یعنی کہ بادل جو ہے وہ آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادل کے اندر سے بادل کے اندر سے وہ کیا نکل رہا ہے؟ بارش نکل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بارش دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بادلوں میں سے نکل رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو جس پر چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے دین کا بھی معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مایوس تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہر کسی کو زندہ کر لے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں، اگر اتنی سخت ہوا آئے، چاہے وہ تیز ہوا ہو، گرمی والی یا پھر سرد ہوا ہو، تو وہ کھیتی کو اگر زرد کر دے تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے رہ جائیں گے۔ بس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی بہروں کو نہ ہی بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں۔ بہرے بھی آپ کی پکار کو نہیں سن سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کو کسی کو بھی نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، لاغر تھے، کمزور تھے، جب پیدا ہوئے تو چل پھر نہیں سکتے تھے، کھا پی نہیں سکتے تھے، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، تمہیں جوانی دی، پھر قوت کے بعد پھر اللہ نے تمہیں کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ یعنی پہلے کمزور پیدا کیا، پھر جوانی اور قوت دی کہ دیکھو میری قوت دینے کے بعد یہ کیسے عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں کمزور اور لاغر کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اور جس حال میں چاہتا ہے وہ حال عطا کرتا ہے، اس حال میں رکھتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا دنیا میں نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے کب؟ یہ کب آئے گا؟ لیکن تم جانتے نہ تھے۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اپنی ذات پر ظلم کیا، ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرتیں پیش کریں گے، پھر میرے رب نے فرمایا آج ان کی معذرتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا کہ آج تم اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، ہم نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن تم نے دنیا کی زندگی میں سیکھا ہی نہ، سمجھا ہی نہ۔ اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ اے نبی آپ صبر کریں، اے نبی آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ کیا اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو کیا قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا، اگر بار بار اس کو سمجھنے کا میں بار بار زور دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ قرآن کو سمجھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کے لفظوں کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر حاصل کریں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی نیکیاں نہیں دی جاتی؟ تو جو ہمیں کہا گیا کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، تو وہ نہیں ملیں گی کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اعمال جو ہیں، ہماری نیکیوں کے اعمال میں اضافہ ضرور ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیکیوں میں اضافہ تو ضرور ہوگا، لیکن ہمارے عمل بہتر نہیں ہوں گے۔ عمل کب تک بہتر نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ میں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم نے قرآن کو پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے ہم نے نیکیاں تو کما لی، لیکن کیا وہ نیکیاں میں اور آپ محفوظ کر سکے، محفوظ رکھ سکے؟
ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کو پڑھ کے مکمل کر کے اس کو بند کر کے رکھ دیا، اور پھر ہم دنیا کے کاموں میں جب لگے، تو کیا ہمیں معلوم تھا کہ اللہ نے کیا حکم نازل کیا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کیا ہمارے ایمان اتنے پختہ تھے کہ ہم اپنی ان نیکیوں کو سمیٹ کر اپنی نیکیوں کو محفوظ کر سکیں؟ تو وہ کیا ہوا کہ ہم نے بدی، جب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب ہم غلط کام میں پڑ گئے، کوئی غلطی کوتاہی ہم نے کر لی، تو وہ ہماری نیکیاں بھی ضائع ہوتی گئیں اور ہماری بدی بھی آتی گئی۔ جس طرح سے ہماری ہماری استغفار کرنے سے ہماری ایک نیکی کم ہو جاتی، ایک ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اپنی توبہ کرنے کے توسط سے، اسی طرح سے گناہ کرنے کے عوض میں بھی ہماری ایک نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک گناہ ہماری زندگی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہمارا وہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، صرف تلاوت کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، اور پھر ہم اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہی گناہ زندگی میں کرتے ہیں، روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو کیا پھر ہم اپنے اس قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، کیا میں اور آپ وہ تلاوت کی، جو ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، ہم نے مشقت اٹھائی، تو اس مشقت اٹھانے کے بعد ہم اپنے ان عمل کو محفوظ رکھ سکیں؟ ہم اپنی اس محنت اور جد و جہد کا جو اجر ہم اللہ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے پاس اللہ کے پاس وہ محفوظ رہے گا؟ تو اس لیے جو بھی قرآن کا لفظ ایک بھی سیکھیں، پڑھیں، اس پر تدبر حاصل کر کے پڑھیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اب تو ہم پورا پورا قرآن پہلے پہلے ہم لوگ رمضان میں پتہ نہیں کتنے پارے قرآن مکمل کر جاتے تھے، اب تو ہوتے ہی نہیں مکمل۔ یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریس ہے۔ قرآن تو دل کو تقویٰ دینے کے لیے آیا، قرآن تو دل کے حال کو بدلنے کے لیے آیا، اس کو نرم کرنے کے لیے آیا۔ جس طرح سے کھیتی کے لیے، جب آپ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کو کرنے کے لیے زمین کو، سخت مٹی کو نرم کیا جاتا ہے، ہل چلا کر، ٹریکٹر پھیر کر۔ پہلے دلوں کو نرم تو کیجیے اس قرآن کی تعلیم سے، اس قرآن کے الفاظ سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے۔ ہمارے دل بنجر ہیں، اور بنجر دلوں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھیتیاں اگائیں۔ بنجر دلوں پر کھیتیاں نہیں اگتی، نہ ہی بنجر دلوں پر اعمال بدلتے ہیں۔ تو خدا را لوگوں کو سمجھائیے، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مشقت اٹھائیے کہ قرآن کو سیکھے بغیر، اس کے لفظوں کو سیکھے بغیر ہمارے لیے کوئی راہ فرار حاصل نہیں۔ دنیا کی کوئی ایک کتاب بتا دے جس کو آپ نے پڑھا ہو، جس کو پوری کتاب آپ نے پڑھ لی ہو اور آپ کو اس کا معنی سمجھ نہ آیا ہو۔ کیا زندگی میں کبھی کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ تو دین کے معاملے میں ہم اتنے متنفر کیوں ہیں؟ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔